जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिमिनेशन। कि जॉब डिस्क्रिमिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि जॉब डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, और आज हम उसको पर्टिकुलरली देखेंगे कि आपकी जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं बिज़नेस के ऊपर और पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो उसके क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, कि वो क्या रूट कॉज हैं, क्या वो बेस पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें जॉब डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ओके, सेकंड हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा आज के लिए इवेल्युएट पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स, कि पर्सनली क्या उसके इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इंडिविजुअल और एज ए होल बिजनेस के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। थर्ड हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो और ग्लोबल जो केस स्टडीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, वो क्या कहते हैं, और रिफ्लेक्ट लास्ट में हम जो है वो रिफ्लेक्शन देखेंगे एथिकल स्ट्रेटजी का जो इम्पेक्ट है डिस्क्रिमिनेशन जॉब डिस्क्रिमिनेशन पर, वो कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकता है। तो ये हमारे 4 आउटकम्स हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जॉब डिस्क्रिमिनेशन। जॉब डिस्क्रिमिनेशन है क्या? परसिस्टेंट चैलेंज इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का हमारा ये डायलेमा है, बल्कि ये डेवलप्ड इकॉनमी में भी ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं जॉब डिस्क्रिमिनेशन को लेके। अच्छा, उसके बाद जो है गोज़ बियॉन्ड लीगल वायलेशन मॉरल एंड एथिकल कंसर्न। सम टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उसमें तो हमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नज़र आते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही होती है, पॉलिसीज़ बना रही होती है कि आप जो है वो मिनिमम सैलरी इतनी रखेंगे एम्प्लॉय की, उसकी हेल्थ जो है वो फैसिलिटी ये होगी, आपने जो है वो फीमेल मेल जो रेशो है वो ये रखनी है वगैरह वगैरह। लेकिन ये लीगल के साथ साथ ये एथिकल भी उतना ही है जितना लीगल आपको जो है वो इसको लेके चलना पड़ता है। तो एथिकल ग्राउंड इसकी और मॉरल ग्राउंड भी जो है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और उसको भी कंसीडर करना चाहिए, ना कि इसके हम उसको ज़बरदस्ती अपने पर इम्पोज करने, या हम इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश करें कि यार फ़लाँ गवर्नमेंट या फ़लाँ एजेंसी जो है हमारे अगेंस्ट सू कर सकती है या लीगल पेनल्टीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये एक सेल्फ इनिशिएटिव भी होना चाहिए जो कि एथिकल ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है। ओके जी, उसके बाद इम्पैक्ट है फेयरनेस का प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन के ऊपर। रूट कॉज क्या है जॉब डिस्क्रिमिनेशन की? ओवरव्यू। कल्चरल बाइसिस, जो बाइसनेस होती है कल्चरल की एंड सोशल नॉर्म्स की। पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया, इसको हम ज़रा आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो कल्चरल बाइसनेस होती है या हमारे कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और वो मेन कॉज होती है एक कॉर्पोरेट कल्चर को लेके। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो कि अमेरिका में भी काम कर रही हैं, यूके में भी काम कर रही हैं, बट वो जब पाकिस्तान में आती हैं ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम पॉलिसीज़ को लेकर, बट वो इधर उस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती, राइट। अब उसकी वजह ये हो सकती है जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो फीमेल्स हैं वो उनको उस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और इवन जो दही इलाके होते हैं या जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उसमें जो है, या कुछ ऐसे प्रोविंस हैं पाकिस्तान के जिसमें औरत को या फीमेल को एजुकेशन जो है वो उस तरह नहीं दी जाती या इनकरेज नहीं किया जाता। अब जब एक फ़ीमेल एजुकेटेड नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं मिल सकती। अब इसमें हमारे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हमारे रिलीजियस चीज़ें को लेकर उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो
ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ایک نارم بن جاتی ہیں ہمارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا، کہ فیمیل جاب نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ان کو پڑھانا نہیں چاہیے، وہ گھر داری کے لیے ان کو آپ ٹرین کریں، ان کا کام صرف گھر سنبھالنا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہمیں اکثر سننے میں اور دیکھنے میں ملتی ہیں. اب جب یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے سوسائٹی کا، تو اس کا امپیکٹ آپ کی کمپنیز پہ بھی آتا ہے. اچھا، اب کچھ کمپنیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ان میں فیمیلز ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہیں فرنٹ ڈیسک آفیسر کے طور پر یا کسٹمر کیئر کے پوائنٹ آف ویو سے، بٹ شاید ہماری فیملی سیٹ اپ جو ہوتا ہے یا ہماری فیملی نارمز ہوتی ہیں وہ ہم الاؤ نہیں کرتے کہ آپ جاب کریں، یا ہم عورت کا گھر سے نکلنا نارملی اتنا اچھا نہیں سمجھتے. تو یہ ایک شاید کاز بنتی ہے جو کہ اوور آل پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی پر بھی اس کے امپیکٹ آتے ہیں. لوکل کمپنی میں تو چلیں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہی ہے کافی حد تک، بٹ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی ہمیں دیکھنے کو ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپنگ کنٹری میں جو ہے وہ نظر آئے گی. پلس اگین ادھر اس کو ایتھنک گروپس کو بھی لے کے ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم پاکستان انڈیا کی بات کریں تو ہم ادھر ذات پات میں بہت بٹے ہوئے ہیں. ریجنل ایریاز کی بیس کے اوپر بھی ہم اپنی آئیڈینٹی شو کرتے ہیں کہ وہ پٹھان ہے، ہم پنجابی ہیں، وہ بلوچستان ہے، یا یہ راجستھانی ہے، یا یہ اردو سپیکنگ ہے، یا کچھ بھی آپ زبان کو لے کر، یا اگر آپ جو ہے وہ ریجن کو لے کے چلیں تو ہمیں پاکستان سب کانٹیننٹ میں کافی یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس بیس کو لے کر بھی آپ کی جو بائسنس ہے وہ آپ کی کمپنی کی ایچ آر پالیسی میں یا کمپنی کی پالیسی میکنگ میں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں. اگر پالیسی میں نہیں بھی ہوتی تو ہائرنگ پروسیس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور یہ ہائیلی ان ایتھیکل جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے جو ہم کمپنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے اسٹیریوٹائپنگ اباؤٹ جینڈر، ریس، ریلیجن اینڈ ایبلٹی. اب اسٹیریوٹائپ مین کہ آپ پری ایزیوم کرتے ہیں، اب اپنے ایک آدمی وہ کس ذات سے ہے، کس شہر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، اس کی ریلیجیس بلیف کیا ہے، اسی کو اگر ہم دیکھتے ہوئے ہم پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہوگا، رائٹ، اور پھر ہم اس کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کی پروموشن کرنی یا نہیں کرنی، اس کو ہائر کرنا ہے یا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. کمپیئر کریں ڈیولپڈ اکانومی میں، اس میں جب آپ سی وی بناتے ہیں، سی وی جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے وہ نہیں مینشن کرنی. ایون آپ اپنا جینڈر بھی نہیں بتائیں گے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ اپنی پکچر بھی نہیں سی وی کے اندر ایڈ ان کریں گے. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک آپ کو اس کی بیس کے اوپر آپ کے جینڈر، ایجوکیشن یا ریس کے بیس کے اوپر وہ آپ کو ایویلیویٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کی جو اسکل سیٹ ہے اس کے اوپر وہ ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا اسٹرانگلی اس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی سی وی میں ان چیزوں کو جو ہے وہ مینشن نہ کریں. نیکسٹ ہے ویک اور پورلی انفورس ایچ آر اینڈ لیگل سسٹم. اچھا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے جو ایک بیڈ یا پور نارمز ہوتے ہیں وہ تو چلو ایک سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے، اس بائسنس کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے انفارچونیٹلی کچھ بزنس جو ہیں وہ اپنی اسٹرکٹ ایچ آر پالیسی بھی ڈیزائن نہیں کرتے. وہ مینیجرز کی ڈسکریشن کے اوپر یا ان کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس فلاں پرسن یا فلاں امپلائی کے اوپر اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ یا اپنی پالیسی ڈیسیژن جو ہے وہ دیں. تو جو کہ اگین جو ہے وہ ایک ڈسکریمنیشن کا ہی ایلیمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے کلچرل نارمس اینڈ بائس. ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ کلچر نارمس میں اگین ریلیجیس ایشوز آ جاتے ہیں، ایتھنک گروپ آ جاتے ہیں، اور پری جسٹس آ جاتا ہے، اسٹیریوٹائپس آ جاتا ہے، اولڈ بوائے نیٹ ورک ان پروموشن. یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہے وہ
اولڈ بوائے مین ایک اس کو آپ ٹرم کو ایسے لے سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص لوبی جو ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ بس اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں کو ہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس کو ایسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان کو فیئر چانس دیا جا سکے. تو اولڈ بوائے نیٹ ورک مین کہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے پیئر کو، اپنے کولیگس کو وہ ذرا زیادہ انفارچونیٹلی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے جی، اس کے بعد ہے اسٹیریوٹائپس اینڈ پری جسٹس. یہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اسٹیریوٹائپس مین کہ آپ جینڈر کو لے کے پری ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ میل زیادہ محنتی ہوتا ہے یا فیمیل زیادہ ایفیشنسی کی جو ایبلٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ ٹو وے ہے، نہ ہی میل سپیریئر ہے فیمیل سے، نہ فیمیل سپیریئر ہے میل سے. اب دونوں کو آپ اس کی جینڈر کے اوپر جج نہیں کر سکتے. ہاں، اگر کوالیفیکیشن اسکل میں اگر کوئی اچھا ہے تو آپ اس کو ضرور پروموٹ کریں، اور اگر کوئی اسکل میں آپ کو لگتا ہے سلیکشن کرائٹیریا کے اوپر اگر آپ بات کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاں پرسن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو آپ ضرور اس کو آپ اپنی کمپنی کی بیٹرمنٹ کے لیے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. بٹ اگر آپ پہلے سے یہ زیوم کر لیں گے تو یہ میرے خیال سے جو ہے وہ ایک انجسٹس جو ہے وہ ہوگا. اب جس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی وومن ایز کیئر گیور، جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہ فیمیل ذرا بہتر ہوتی ہیں. یہ ایک ازمپشن بنی ہوئی ہے معاشرے میں کہ جو ایون آپ جب نرسز کی بات کرتے ہیں ہاسپٹلز میں تو نرسز کو زیادہ، فیمیل کو زیادہ انکریج کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پولائٹ ہوتی ہیں، ان کا وے آف ٹاکنگ بہتر ہوتا ہے، وہ بہتر طریقے سے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتی ہیں، ان میں ایگریشن کم ہوتا ہے، ان میں پیشنس زیادہ ہوتی ہے، اور نیچرلی جو ہے وہ ان میں جو ٹیک کیئر کرنے کی جو ایبلٹی بہتر ہوتی ہے. یس، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، ریسرچز بھی اس کو اگنالج کرتے ہیں، بٹ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں ڈیولپڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں اس میں جو میل نرسز ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ادھر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعی پرفارم کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بٹ اس کو صرف جینڈر پہ لے کر ہائرنگ شروع کر دینا کہ صرف ہم فیمیل نرسز کو رکھیں گے تو شاید یہ بہتر چیز نہیں ہے. یہ جسٹ میں ایک سیکٹر آف اکانومی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو کسی بھی بزنس میں، کسی بھی ڈائمینشنز میں آپ لے کے چل سکتے. اچھا، ریشیل پروفائلنگ ان ہائرنگ فائرنگ. اگین ریسزم کو آپ نے اگنور کرنا ہے، کسی بھی ایتھنک گروپ کو لے کے نہیں چلنا. ڈسیبلٹی بائس اسمپشن آف لو پروڈکٹیوٹی. جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ جو ڈسیبل پرسن ہوتا ہے وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا، حالانکہ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. ہاں، شاید وہ ایسے کام کے لیے آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو جس میں آپ کو فزیکل ایگزرشن چاہیے یا لیبر آپ کے لیے چاہیے، بٹ اگر آپ ایک پڑھا لکھا ڈسیبل پرسن ہے، وہ آپ اس کا انٹلیکٹ اچھا ہے، اس کی کمپیوٹر سکل اچھی ہے، اس کی کریٹیوٹی اچھی ہے، تو آپ اس کو اس جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں. اور شاید کہ وہ اس آدمی سے بہتر ہو جو کہ فزیکلی تو آپ کو بہتر لگ رہا ہے، اس میں کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، بٹ اس کی سکل سیٹ اتنی نہیں ہے جتنی ایک ڈسیبل آدمی کی ہے. تو یہ کہنا کہ ڈسیبل پرسن جو ہے وہ لیس پروڈکٹیو ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال سے ہائیلی ان ایتھیکل اور پری جسٹس یا اسٹیریوٹائپ کی ایک ورسٹ ایگزامپل ہم اس کو لے سکتے. اوکے جی، نیکسٹ ہم چلتے ہیں ویک ایچ آر اینڈ لیگل انفورسمنٹ. لیک آف ٹرانسپیرنٹ ہائرنگ اینڈ پروموشن پالیسیز. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ہائرنگ اتنی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی، اور آپ ایکولی اپرچونیٹیز نہیں دے رہے ہوتے کسی کو. آپ اپلیکیشن لیتے ہیں، بہت ساری اپلیکیشن آپ سکروٹنگ میں ہی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، یا پرسنل گرجیز ہوتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کسی کو فیور دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشن میں ایسے ایچ آر بیڈ پریکٹسز ہوتی ہیں. اگین یہ ملٹی نیشنل میں بھی، کمپنیز میں بھی یہ ایشوز ہیں جب ہم ایچ آر پڑھا رہے ہوتے ہیں بزنس اسٹوڈنٹس کو، اور یہ آپ کی لوکل کمپنیز میں بھی یہ ایگزسٹنس ہے اس چیز کی. تو اس چیز کو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی جو ہائرنگ پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا سالڈ ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ کی سوسائٹل نارمز ہیں بھی تو وہ فلٹر آؤٹ ہو سکیں. اور اچھی ایچ آر پالیسی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اوکے، اس کے بعد ہے جی لیگل
ویک لیگل فریم ورک اور کرپشن ان لیبر کورٹس. اب چلیں کمپنی نے تو لیگل پالیسیز بنا دیں, سم ٹائم ویک بھی تھیں. اب جب ادھر سے آپ کو جسٹس نہیں مل رہا, پھر آپ کیا کرتے ہیں, لیبر کورٹ میں جاتے ہیں یا عام جو ہماری عدالتیں بنی ہوتی ہیں اس میں اپنا جسٹس لینے جاتے ہیں. تو اگر تو ادھر جسٹس بھی ویک ہے یا کچھ رولز ایسے ہیں, لاز ایسے ہیں جو کہ بڑا پر لانگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جو 2-3 مہینے میں کیس ہو جانا چاہیے, وہ 2-3 سال 4 سال لٹکا رہتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ اب اس ڈیبیٹ میں نہیں میں جانا چاہتا کہ وہ کیا ریزنز ہیں کیوں اتنے کیسز لٹک رہے ہوتے ہیں یا ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ ایتھیکلی جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک ویک پوائنٹ ہماری سوسائٹی کا بنتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انریسٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آپ کے امپلائی کے اندر. ایک تو وہ اس پروسیس سے باعث پروسیس سے گزر کے آیا, سلیکشن اگر ہو بھی گئی تو اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, جینڈر کو لے کے, ریلیجن کو لے کر, ایتھنک گروپس کو لے کر. اگر ادھر سے بھی وہ افیکٹ ہوتا ہے تو اگین اگر وہ کورٹ آف لاء میں جاتا ہے, ادھر بھی اگر اس کو جسٹس نہیں ملتا تو یہ ہمارا اوور آل سوسائٹی کا جو ہے وہ فیلئر کنسیڈر ہوگا. تو اگین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر اگر آپ جب پالیسی میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایتھیکل گراؤنڈ بڑی اسٹرانگ ہونے چاہیے. اگین میں اس پہ فوکس زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ ایتھیکلی ویک ہیں, مورلی ویک ہیں, تو آپ کبھی بھی اس طرح کے آؤٹ کمس نہیں دے سکتے سوسائٹی کو جس آؤٹ کمس کی وہ ڈیزرو کرتی ہے. اوکے جی, نیکسٹ ہمارے پاس ہے آؤٹ کمس فار انڈیویجول. اچھا, اب انڈیویجول کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے؟ سائیکولوجیکل اسٹریس اینڈ برن آؤٹ. ایک انسان ہے جتنا بھی وہ پیشنس سے کام کرے, جتنا بھی وہ اسٹرانگ ہو, لیکن ایونچولی وہ اسٹریس میں چلے جائے گا نا. بار بار اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, اس کا رائٹ مارا جا رہا ہے, اس کی پروموشن نہیں ہو پا رہی, اس کو سیلری کم مل رہی ہے, ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, کمٹمنٹ پہلے 8 گھنٹے کی ہوئی تھی لیکن کمپنی اس کو جو ہے وہ 2-3 گھنٹے کی زیادہ شفٹ کرنے پر مجبور کر رہی ہے, اس کو ہالیڈیز کے اوپر بھی اس کو کال کر لیا جاتا ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی, اس کو جینڈر کی بیس کے اوپر ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو بلی کیا جاتا ہے اپنے پی ایس کے درمیان, اس کو انسلٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ انگزائٹی میں جا سکتے ہیں, آپ کی ہیلتھ کے اوپر اس کا بہت برا ایفیکٹ آ سکتا ہے اور آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور اس کا آپ کی فیملی پہ بھی, اگر آپ سٹریسفل ہیں جاب سے, جب آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ کے بچوں پر, آپ کے جو ہاؤس میں جو بھی فیملی ممبر ہیں تو اس پر اس کا امپیکٹ نیگیٹیولی جاتا ہے. تو نیکسٹ ہے جی لو سیلف اسٹیم اینڈ ریڈیوس موٹیویشن. آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے, آپ کو آنر نہیں کیا جا رہا, آپ سے مراد آپ کے کام کو اکنالج نہیں کیا جا رہا, آپ کو ڈیو رسپیکٹ یا ڈیو ریوارڈ نہیں دیا جا رہا, تو ایونچولی آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. اور ڈی موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ امپلائی ٹرن اوور بڑھے گی, لوگ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے, کمپنیز کی پروفٹیبلٹی پہ امپیکٹ پڑے گا, اور تو اوور آل سوسائٹی پر بھی ایک برڈن پڑتا ہے, اکانومی پہ بھی برڈن پڑتا ہے جب لوگ نوکریاں چھوڑتے ہیں اور ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں. لمیٹڈ کیریئر گروتھ اپرچونیٹیز, کہ آپ کے پاس کیریئر لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آئل کمپنی ہے پاکستان میں, اب وہ گنی چنی آئل کمپنیز ہیں, 8-10 آئل کمپنیز ہوں گی. اب اس میں آئل کمپنی میں جو ایک آدمی کام کر رہا ہے وہ ایک آرگنائزیشن سے نکل کر دوسری آرگنائزیشن میں جاتا ہے, ادھر پھر یہ چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے یا وہ فیس کر رہا ہے جاب ڈسکرمنیشن کو, تو دوسری تیسری کمپنی میں موو کرے گا. تو اس کے پاس نا ایک لمیٹڈ سی چوائس ہے, 7 سے 8 بڑی کمپنیز ہیں, اسی کے اندر اس نے اسی سیکٹر میں رہ کے اس نے کام کرنا ہے. تو اس کے پہ ایک یہ بھی سٹریس ہے کہ یار الٹیمیٹ جو ہے وہ میں نے اسی سیکٹر میں کام کرنا ہے, وہی میرے پیئرس کولیگز ہیں, اگر میں 2-4 کمپنیز چھوڑ کے بھی جاتا ہوں تو میرے پاس ایسا کوئی آپشن ہے نہیں, میرے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اور اوبویسلی پھر گروتھ بھی لمیٹڈ
سی مجھے اویلیبل ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انڈیویجول آدمی کی پرسنل لائف میں بھی اور اس کی پروفیشنل لائف میں بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے یہ کانسیکوینسز ہیں آرگنائزیشن کے لیے, کیا آؤٹ کمس نکلتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے. ہائی امپلائی ٹرن اوور, اب امپلائی چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے ہیں. چلو امپلائی کے لیے انڈیویجول تو نقصان ہے, اس کی سیلری وغیرہ ختم ہو رہی ہے یا اس کی گروتھ ختم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے لیے بھی یہ ڈینجرس چیز ہے. دیکھیں نا, ایک کمپنی کا ایک پروسیس ہوا, کمپنی نے اس کو ہائر کیا, اس پہ کاسٹ آئی کمپنی کی, کمپنی نے اس سے انٹرویو کنڈکٹ کیا, اس کو ٹرین کیا, اس کو سیلری دی, 2-3 سال اس کے ساتھ کام کیا. اب جب وہ چھوڑ کے جائے گا تو پھر کمپنی کے لیے ایک نیا ایڈورٹیزمنٹ کرنا, نئے ہائرنگ پروسیس کو لے کے آنا, پھر اس جو نیا آدمی آئے گا وہ پہلے ایڈجسٹ ہوگا, پھر کمپنی اس کو ٹرین کرے گی, تو بہت زیادہ کاسٹ کمپنی کی آ رہی ہوتی ہے. تو ایونچولی کمپنی کو بھی اس پروسیس سے نقصان ہوتا ہے امپلائی چھوڑنے سے. پلس کمپنی کی ایک بیڈ امیج بھی مارکیٹ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار فلاں کمپنی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, ادھر امپلائی اس کے خوش نہیں ہوتے. تو کوئی بھی ایک ٹیلنٹڈ اسکل پرسن آپ کی کمپنی میں اپلائی ہی نہیں کرے گا. تو یہ اوبیسلی کمپنی کو نقصان اس چیز سے پہنچ سکتا ہے. ریڈیوس پروڈکٹیوٹی اینڈ انوویشن. اب ایک آدمی ہے جو سٹریس لے کے آپ کی کمپنی میں کام کر رہا ہے, ڈی موٹیویٹ ہوا ہے, ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو باتیں سننے میں مل رہی ہیں, اس کو لوگ بلی کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کو پروموٹ نہیں ہونے دے رہے, اس کو سیلری پیکیج اچھا نہیں مل رہا, گروتھ اپرچونیٹی اچھی نہیں ہے, یا کسی بھی وجہ سے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ والے کولیگس پروموٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ کسی وجہ سے جینڈر یا ایج کی وجہ سے, کوئی بھی فیکٹر جس طرح میں نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا, بٹ وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا اسکل سیٹ بھی سیم ہے اور میں کیوں نہیں کر پا رہا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ کام کرنا چھوڑتا ہے, یا کم اس کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, تو اوور آل بزنس کی بھی پروڈکٹیوٹی لو ہوگی. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ آپس میں لنک ہوتی ہیں, انٹر لنکڈ ہیں چیزیں. نیکسٹ ہے جی رسک آف لا سوٹس اینڈ فائنینشیل پینلٹیز. کہ اب لیبر کوڈ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کمپنی کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ لیبر کوڈ میں کیس کر دیتے ہیں جی کہ میرے اتنی سیلریز تھیں, کمپنی نے میری سیلری نہیں دی, یا میری پروموشن تھی وہ پروموشن نہیں دے سکے, اس وجہ سے مجھے اتنا اکنامک لاس ہوا ہے, تو میں اس کے اگینسٹ کیس کر رہا ہوں. جب وہ کیس کرے گا, وہ کورٹ کمپنی والوں کو بھی بلائیں گے, اس پرسن امپلائی کو بھی بلائیں گے, تو ایک لیگل ایکشن اس پہ لیا جاتا ہے. اب لیگل کاسٹ بھی ہے, کمپنی اپنا علیحدہ سے وکیل ہائر کرتی ہے, وہ اس کی کاسٹ ہے, پلس اگر وہ امپلائی کیس ون کرتا ہے تو کمپنی کو کافی بڑی اماؤنٹ میں پیسے اس کو دینے پڑتے ہیں. تو اس کی ایک فائنینشیل اور اکنامک کاسٹ بھی ایونچولی کمپنی کو بیئر کرنی پڑتی ہے. نیکسٹ ہے ریپوٹیشنل ڈیمیج ان میڈیا. اب یہ جو اس طرح کی نیوز پھر آتی ہے, ورڈ آف ماؤتھ بنتا ہے, کچھ مین اسٹریم میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں, تو اس سے کمپنی کی اوور آل ایک بیڈ امیج کریٹ ہوتا ہے. اور کمپنی نے اتنا ایفرٹ کی ہوتی ہے, مارکیٹنگ کیمپین لگائی ہوتی ہے کہ جی ایک برانڈ کے اوپر بڑا کام کیا ہوتا ہے, بٹ جب وہ امپلائی کے ساتھ یہ کام کرے گی تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں پریویل کرتا ہے. اچھا, یہ پاکستان کی اسٹڈی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے پاکستان کا, اس میں جو ہے وہ وومن انڈر ریپرزینٹیڈ ان لیڈرشپ رول ڈسپائٹ آف اسٹرانگ پرفارمنس. کہ ادھر ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جتنی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے پاکستان میں, میجورٹی آف دی کمپنی میں یہ دیکھا گیا ہے, یہ آبزرو کیا گیا کہ لیڈرشپ پوزیشن پر فیمیلز کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. ہاں, فرنٹ آفس پہ آپ کو ضرور ملیں گی, آپ فرنٹ ڈیسک پہ جب جاتے ہیں آپ کو فیمیلز ادھر ملتی ہیں, ایون جب آپ کسٹمر کیئر پہ کال کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو میل اور فیمیل کا آپ کو ایکولی بیلنس ملتا ہے. بٹ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں شاید جو ہے وہ فیمیل کی ریپرزنٹیشن اتنی بہتر نہیں ہے. کلچرل بیریئر, لانگ ورکنگ آورس, موبیلٹی ایشوز. اب اس میں فیمیل کے لیے اسپیشلی ہمارے ہاں لانگ ورکنگ آورس کا ایک پرابلم ہے. وہ اتنا لانگ آور جو ہے وہ شاید آفس میں نہیں اسپینڈ کر سکتی. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ شاید ان کے بیک اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میل کو ہائر کر لیتے ہیں, فیمیل کو ہم ہائر نہیں کرتے, ان کے فیملی ایشوز ہوتے ہیں, یا ہمارا کلچر الاؤ نہیں کرتا کہ اتنا لانگ
آور کے لیے آفس میں بیٹھا جائے، یا سم ٹائم جو کال سینٹرز ہوتے ہیں، کسٹمر سینٹرز، اس میں نائٹ شفٹس بھی کی جاتی ہیں، ایوننگ شفٹس ہوتی ہیں، تو اس میں ایشوز یہ آتے ہیں. اور شاید مینجمنٹ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم میل جینڈر کو ذرا انکریج کرتے ہیں، فیمیل کو ہم نہیں لے کے چلتے کیونکہ یہ شاید ہمیں پرابلم دے سکتی ہیں. اوکے، ایگزامپل ہے دا فیو وومین ان ایگزیکٹو بورڈ آف جیز زونگ ٹیلینور ریفلیکشن نیڈس آف جینڈر سینسٹیوٹی ایچ آر پالیسیز. تو یہ جسٹ ایک کیس اسٹڈیز میں انہوں نے ایگزامپل دی کہ یہ کچھ کمپنیز ہیں، اس میں جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے. اگین میں بات کر رہا ہوں کہ کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں، بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم کمپنیز اس کے اوپر بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور اس کو ریوائز کر رہی ہیں پالیسیز کو. اب ریسنٹ ایئر میں کافی حد تک جو ہے وہ کمپنیوں نے فیمیلز کو انجیکٹ کیا ہے اور آپ کو ان کی ریپریزنٹیشن نظر بھی آتی ہے. بٹ سم ہاؤ کیونکہ کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں، امپیریکل ایویڈنس ہوتے ہیں، تو اس بیس کے اوپر ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ آپ لوکل کانٹیکس میں کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اوکے جی، لوکل کیس اسٹڈی کے بعد ہم ایک گلوبل کیس اسٹڈی ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو اوبر ہے، اوبر ٹیکسی، آپ نے سنا ہوگا، ٹیکسی آن لائن سروس ہے. اس میں ایک فیمیل نے 2017 میں یو ایس میں ایک اسکینڈل آیا. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے فیمیلس جو امپلائی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو اوبر کمپنی ہے وہ سیکسول ہراسمنٹ جو ہے وہ جو اس کے امپلائی ہیں وہ فیمیل کو لے کر اس میں انوالو ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ فیمیل اتنا سیف فیل نہیں کرتی. اوبر کی جو آرگنائزیشن جدھر وہ اپنا ایک سافٹ ویئر ہاؤس کہہ لیں ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، جدھر وہ فزیکل آفس مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، جدھر ایچ آر والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹس والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک فیمیل نے یہ کمپلین کی کہ مجھے کچھ سیکسول ہراسمنٹ کی شکایت ہے. تو اس کو لے کر جو ہے وہ کافی میڈیا پہ یہ بات آئی 2017 میں. تو اس کے بعد کافی لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ ایچ آر ویک پالیسیز ہیں. ادھر برو کلچر زیادہ ہے. برو کلچر مین کہ ادھر جو ینگسٹر زیادہ ہیں اور وہ ایک بڑا کیجول سا لیتے ہیں انوائرمنٹ کو. اب ایک ینگ بوائے یا ینگ برو کلچر میں ہم جو ویسٹ میں یا اوور آل ایک سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم جب مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جو ہمارے آس پاس کہیں فیمیل بیٹھی ہوئی ہے یا وہ کام کر رہی ہے، تو ہم سم ٹائم جو ہے وہ ایک کلچر میں یا ویسٹ میں بھی لے لیں آپ کہ ادھر ایک انفارمل سی جو ہے وہ ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو شاید وہ فیمیل کے لیے اتنی وہ انکمفرٹیبل یا کمفرٹیبل نہیں رہتی. تو ادھر اس نے کہا جی کہ یہ برو کلچر زیادہ ہے. ادھر جو میل ہیں، ینگ میل، وہ جو ہے ایک فیمیل کو لے کر تھوڑا سا ایک نیگیٹو ویوز یا نیگیٹو جو کمنٹ جو ہے وہ پاس کرتے ہیں. تو اس کو لے کر پھر کافی اسٹرائک ہوئی اور انہوں نے رزلٹ کیا ہوا کہ سی ای او نے ریزگنیشن دیا اور برانڈ امیج کے اوپر کافی زیادہ ایک برا امپیکٹ آیا اور ملینز آف ڈالر انہوں نے جو ہے وہ اس کلیم میں اس کو دیا اور جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اس نے کورٹ آف لا میں جو ہے وہ ایک فائل بھی اس کی. تو لیسن ہمارے لیے کیا ہے؟ اگنورنگ ڈسکرمنیشن کین کولیپس کارپوریٹ کلچر. کہ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ ایک بڑے کیجول ہے، ہم ایک بڑی کیجول ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے انوائرمنٹ، ورک انوائرمنٹ کو، کارپوریٹ کلچر کو جو ہے وہ کافی ڈیمیج کرتی ہیں. جب آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس فیمیل کام کر رہی ہیں، تو ایسے آپ سلینگ لینگویج نہیں یوز کر سکتے، انفارمل لینگویج نہیں یوز کر سکتے، اور بڑے رسپیکٹ وے میں، ایک بڑے پولائٹ وے میں آپ جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کریں اور جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ آپ کومنٹ سے اوائڈ کریں جس سے جو ہے وہ سیکسول ہراسمنٹ کے جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو سکتے ہیں. ایتھیکل ریفلیکشن کیا ہے؟ ڈسکرمنیشن وائلیٹس رائٹس اینڈ فیئرنیس. آبویسلی یہ آپ کے رائٹس اور فیئرنیس کو دونوں کو کمپرومائز کرتی ہے.
یوٹیلیٹیرین ویو ریڈیوس اوور آل ورک پلیس ہیپینس، کہ وہ ایک ورک پلیس ہیپینس کو بھی ریڈیوس کرتی ہے نا. جب آپ ڈسکریمنیشن لے کے آتے ہیں تو انریسٹ پایا جاتا ہے لوگوں میں، ایک دوسرے کے خلاف خام خواہ کی ایک کیا کہنا چاہیے نفرتیں، اور ایک بیڈ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے بزنس کے لیے، یا اوور آل سوسائٹی میں بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں. جسٹس اپروچ ڈینائز ایکول اپرچونیٹیز. اچھا، اب اس میں ڈینائز ایکول اپرچونیٹی مین کہ آپ جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ کریں ہر انسان کو، ٹھیک ہے. اب جسٹس ڈیمانڈ بھی اس چیز کی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بائی فیئر مینز لے کر آپ جو ہے وہ ایک چیز کو ایویلیویٹ کریں، اور اپنے ایک میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ایچ آر پالیسیز کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. پریونٹنگ ڈسکریمنیشن، کیسے ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے یا منیمائز کیا جا سکتا ہے یا اوائڈ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ اینڈ پروموشنز. بالکل کلیئر کٹ کرائٹیریاز پتہ ہونا چاہیے کہ ان بیس کے اوپر آپ کو ہم ہائر کریں گے اور ان بیس کے اوپر ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، اور دیٹ شوڈ بی شیئر ود ایوری امپلائی. وہ پبلکلی ہونی چاہیے. پبلکلی مین ود ان دا آرگنائزیشن. آپ ان کو بتائیں، ان کے رائٹس بتائیں، ان کو اسٹرکچر پالیسی بتائیں کہ ہماری یہ پروموشن اسٹرکچر ہے، ہمارا یہ ریکروٹمنٹ اسٹرکچر ہے، تاکہ وہ ایک بائسنس کا ایلیمنٹ کم ہو سکے. ریگولر ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ٹریننگ، کہ آپ اپنی ٹریننگ میں ریگولرلی ڈائیورسیفیکیشن لے کے آئیں، ہر ایتھنک گروپ کو اس میں ایڈ کریں، ہر مطلب میل فیمیل جینڈر کو ایکولی آپ اس میں ایک لے کے آئیں. جب آپ ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ایجڈ لوگ بھی رکھیں، ینگسٹر بھی رکھیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ ایک کسی آرگنائزیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا ایک ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر لحاظ سے اس میں ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے، لائک ورائٹی ہونی چاہیے، ورائٹی آف پیپل فرام ڈفرینٹ ایتھنک، ڈفرینٹ کوالیفیکیشن، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ اگر ہوں گے تو ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو سکتی. اسٹرانگ ایچ آر اینڈ گریونس سسٹم، کہ آپ کے پاس جو ہے اسٹرانگ ایچ آر سسٹم ہونا چاہیے. اب ایچ آر کی ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے ایچ آر کا، ہیومن ریسورس کا. ادھر فی الحال میں اتنا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایچ آر میں آپ کا سارا کچھ آ جاتا ہے، آپ کی ہائرنگ سے لے کر پروموشن سے لے کر پلیسمنٹ سے لے کر ٹرانسفر کسی کی کرنی ہے، کسی کی ٹرانسفر نہیں کرنی، سیلری کتنی دینی ہے، ہائر کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، ڈیموٹ کرنا ہے، فائر کرنا ہے کسی پرسن کو. تو یہ ساری آپ کی ایچ آر پالیسیز ہیں. تو وہ بڑی اسٹرانگ، بڑی اسٹرکٹ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو سکے، یا کوئی جو ہے وہ اوور یا ڈیو جو ہے وہ اپنا بینیفٹ نہ لے سکے. اس کے بعد کلچرل ٹرانسفارمیشن تھرو لیڈرشپ رول ماڈلس. آپ کلچرل ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ٹریننگس ڈیولپ کریں، اس طرح کی ٹریننگس دیں تاکہ آپ کا ایک ہیلدی کلچر ڈیولپ ہو سکے. لیڈرشپ کوالٹی، لیڈرشپ میں فیمیلز کو اوپر لے کے آئیں اور روٹیٹ کرتے رہیں. کبھی میل کو کبھی فیمیل کو آپ جو ہے وہ چانس دیں، کبھی آپ کسی ایتھنک گروپ کے پرسن کو اٹھا کر آپ لیڈر بنا دیں کسی ٹیم کا. تو جب آپ روٹیشن کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس آرگنائزیشن کا ایک اچھا کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ آل آف سڈن نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک اسٹرکٹ پالیسی بنا دیں گے تو فوراً سے پہلے آپ کا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. تو کلچر کو بگڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور کلچر کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ ایسا کوئی 2+2 والا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک فارمولہ بنایا اس میں آپ کو فوراً رزلٹس آئیں گے، کیونکہ جو ایتھکس ہیں، کلچر ہے، یہ ہیومن کے ساتھ ریلیٹ ہے، اور وہ جس طرح ہیومن کی ہیبٹس ایوالو ہوتی ہیں اس طرح کلچر بھی سلولی گریجولی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. تو اٹس اے ویری کنٹینیوس پروسیس. جی نیکسٹ ہائلائٹ ہمارے پاس ہے ڈسکشن کویشچن. اب یہ کویشچن اگین میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اس پہ سوچئے گا، برین اسٹارمنگ کیجیے گا
کہ کیا بیسٹ پاسبل اس کا آنسر آپ سمجھتے ہیں. کویشچن کیا ہے؟ What cultural barrier exists in Pakistan that reinforce workplace discrimination؟ کہ وہ کون سے پاکستان میں ایسے کلچرل بیریئرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ری ڈیزائن ری انفورس کرنا پڑے گا کہ جو ہے وہ ہمارے جو ورک پلیس ڈسکریمنیشن کو جو ہے وہ ریموو کر سکیں، ختم کر سکیں. اوکے، اس کے بعد ہاؤ کین آرگنائزیشن بیلنس ٹریڈیشن ود ماڈرن ایتھیکل پریکٹس؟ کہ ہمارے جو پاکستان میں آرگنائزیشن ہے وہ ٹریڈیشنلی کیسے کام کر رہی ہیں، اور اگر جو بھی وہ پریکٹس کر رہی ہیں ایچ آر سے ریلیٹڈ، ہیومن ریسورس پالیسی سے ریلیٹڈ، تو وہ ایتھیکلی اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتی ہیں. وہ کون سے ماڈرن ایتھیکل اپروچز ہیں یا تھیوریز ہیں جس کو، یا کون سے ایسے کیس اسٹڈیز ہیں کہ جن کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایوالو بیٹر وے میں کر سکتی ہیں. اور لاسٹ ہے وچ از مور ڈیمیجنگ ریپوٹیشنل لاس اور فائنینشیل لا سوٹس. اب جب ہم ڈسکریمنیشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ویک ایچ آر پالیسی ہوتی ہے، تو کیا وہ ہماری ریپیوٹ کو زیادہ لاس کرتی ہے یا ہمیں کوئی فائنینشیل لاس زیادہ اس سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دو ایکچولی اس کے پیرامیٹرز بنتے ہیں. تو اکنامک لاس میں آپ لافل سوٹس، فائنینشیل لاس، کمپنی کی پرفارمنس پروفٹیبلٹی پر اس کا امپیکٹ، کیا یہ زیادہ ڈیمیج اس طرح آ رہا ہے، یا جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشنل جو لاس ہے، بیڈ امیج ہے، بیڈ ورڈ آف ماؤتھ ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. تو اس کے اوپر آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں، اور اس طرح کے کویشچنس بھی کیے جا سکتے ہیں انالیٹیکل کویشچنس ایگزام میں. تو اس کو آپ نے انالیٹیکلی ہی سولو کرنا ہوگا. اور اگین میں اس میں کہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ ایتھکس کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کمپنیز کی، لوکل اور انٹرنیشنل کمپنیز کی اگر آپ ایگزامپل دے کر پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ پیپر کنسیڈر ہوتا ہے. آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بہتر کی جاتی ہے ایگزامینر کے تھرو. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. کنکلوژن، لاسٹ سلائیڈ ہے، کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ڈسکشن کو. ڈسکریمنیشن از روٹیڈ ان کلچر، اسٹیریوٹائپس اینڈ ویک سسٹم. کہ ایکچولی ڈسکریمنیشن ہمارے کلچر میں ہی روٹ ہے. جب ہمارا کلچر ہی ایک ان ایتھیکل گراؤنڈ کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے انفارچونیٹلی، تو اس کی ریفلیکشن ہمارے اکانومی میں، ہمارے بزنس میں یا انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اوکے جی، نیکسٹ ہے انڈیویجول کانسیکوینسز اسٹریس اینڈ لمیٹڈ گروتھ. اس کا انڈیویجول کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے، بڑا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. کون کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح اپنی وہ ہیلتھ اور مینٹل اسٹریس کو لے کر جو ہے وہ امپلائی جو ہے وہ سفر ہو رہا ہوتا ہے. آرگنائزیشنل کانسیکوینسز میں کیا ہوتا ہے، ٹرن اوور کم بڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹرن اوور مین جب امپلائی کمپنی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. کمپنی کے اگینسٹ کیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فائنینشیل کاسٹ آتی ہے، برانڈ امیج ڈیمیج ہوتا ہے، کمپنی کی ریپیوٹ ڈیمیج ہوتی ہے. اور جتنا بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا اس کو میں جسٹ ادھر کنکلوڈ کر رہا ہوں. اور لاسٹ ہے ریئل ورلڈ میں ہم نے پاکستان کی ایگزامپل بینکنگ سیکٹر سے دیکھی، اور ملٹی نیشنل میں ہم نے اوبر جو آن لائن ٹیکسی جو ہے یا جو ڈرائیو سروس ہے اس کی ایگزامپل دیکھی کہ کیسے جو ہے وہ ایک جینڈر یا سیکسول ہراسمنٹ کو لے کر ادھر ان ایتھیکل پریکٹسز آبزرو کی گئی ہیں. تو آج کے ٹاپک کو ہم ادھر کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ نے اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے.